नासिक के टीसीएस का पूरा मामला अब सामने आ चुका है दोस्तों। सच्चाई पूरी सामने आ चुकी है और एक बार फिर गोदी मीडिया, प्रशासन, सरकार और इस तरह की जितनी भी तंजीमें हैं वो सब के सब बेनकाब और एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी सच्चाई बेनकाब हो चुकी है क्योंकि इन लोगों ने फर्जी स्क्रिप्ट लिखी। मुसलमानों को बदनाम करना इनका एक एजेंडा था। मुसलमानों को कॉर्पोरेट जॉब से रोकना था। इसीलिए कुछ शिद्दत पसंदों ने इस पूरे मामले को कॉर्पोरेट जिहाद का नाम भी दे दिया। अंजना उन कश्यप, रूबिका लियाकत और इन लोगों ने तो लगातार झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। निदा खान को ही मास्टरमाइंड बता दिया और निदा खान के बारे में इन लोगों ने कहा कि निदा खान एचआर मैनेजर थी टाटा की उस कंपनी में। और आज हम इस खेल की मास्टरमाइंड के बारे में आपको बताएंगे जो अभी तक फरार है। इस मास्टरमाइंड का नाम है निदा खान और ये फरार है। ये मुस्लिम लड़की टीसीएस की नासिक ब्रांच की एचआर मैनेजर थी। आज हम आपको नासिक की एक आईटी कंपनी में कॉर्पोरेट जिहाद की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। यहां धर्मांतरण और यौन शोषण का गंदा खेल पिछले 4 सालों से चल रहा था। सच्चाई पूरी सामने आ चुकी है। हकीकत बेनकाब हो चुकी है कि निदा खान तो वहां एचआर मैनेजर थी ही नहीं और जब ये पूरा मामला चल रहा था उस दौरान भी निदा खान कंपनी में मौजूद नहीं थी, बल्कि वो छुट्टी पर थी। वो मुंबई में अपने घर पर है, वो प्रेग्नेंट है और मीडिया ने पूरा का पूरा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर आज तक ने एनडीटीवी ने, न्यूज 18 ने, एबीपी न्यूज ने, इन तमाम चैनलों ने ये खबर चलाई कि निदा खान एचआर मैनेजर थी और उसके करीबी लोग थे दानिश शेख, अंसार, तौसीफ और इन तमाम लोग जो करते ये थे कि गरीब हिंदू लड़कियों को बहाल करते, उन्हीं को जॉब पर रखते थे और जो अच्छी लड़की आती थी, थोड़ी ज़हीन होती थी, उनको जॉब में नहीं रखा जाता था। उसके बाद दूसरा काम निदा खान का ये तय होता था कि धीरे धीरे ये उन लड़कियों की सैलरी को बढ़ाती, उनको ज्यादा छुट्टियां देती थी, उनको रियायत देती थी और उसके बदले निदा खान उन तमाम लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी। उनको समझाती थी कि इस्लाम ही अच्छा रिलीजन है, इस्लाम ही सच्चा मजहब है और तुम लोग इस्लाम को कबूल कर लो। निदा खान उनको गाय का गोश्त खाने पर मजबूर करती थी या इसी तरह नमाज पढ़ना उनको सिखाती थी। ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया अंजना ओम कश्यप के जरिए से और दूसरे जर्नलिस्ट ने। अब सच्चाई दोस्तों ये सामने आ गई है कि स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि निदा शेख के वकील ने भी ये बात कही है कि निदा खान वहां पर एचआर मैनेजर नहीं थी, बल्कि निदा खान वहां पर एक टेली कॉलर थी, वो असिस्टेंट थी और सीनियर के साथ मिलकर के वो वहां काम कर रही थी। निदा खान की एज भी बहुत ज्यादा नहीं है, 25 ईयर्स के लगभग उसकी उम्र है। और दूसरा अहम तरीन मामला ये है दोस्तों कि निदा खान नासिक में नहीं है इन दिनों, वो तो मुंबई में अपनी माँ के घर है और अभी तक निदा खान ने उसको गिरफ्तार भी नहीं किया है और उनके घर पर पुलिस पहुंची भी नहीं है। और निदा खान के वकील बाबा सईद ने कहा है कि वो हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बिल दायर कर रहे हैं ताकि जमानत निदा खान को फौरन मिल सके। और जिन लोगों ने निदा खान को बदनाम किया है, निदा खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा जिन लोगों ने फैलाया है, उन तमाम के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया जाएगा। और ये जरूरी है। गोदी मीडिया ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया, बजरंग दल ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया, दूसरे लोगों ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया, उन सब का एक वाहिद एजेंडा था कि इसको कॉर्पोरेट जिहाद का नाम देना। नीतीश राणे ने तो आकर कहा कि कॉर्पोरेट जिहाद है। अभी तक सिर्फ ये 9 लड़कियों ने एफआईआर दर्ज कराई है, 15-20 को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। नीतीश राणे ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों को इस तरह की कंपनियों में जॉब नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि लोग वहां भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तब्दीली मजहब करवाते हैं। और ये पूरा प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गया और जानबूझकर फर्जी तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई और एजेंडा ही यही है कि मुसलमानों को कंगाल बनाना, माशी तौर पर उनको कमजोर करना और कॉर्पोरेट जॉब से मुसलमानों को बाहर निकालना। क्योंकि सरकारी जॉब में तो ऑलरेडी मुसलमानों के साथ भेदभाव के वाकयात लगातार आते रहते हैं और आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन गोदी मीडिया का दोस्तों जो एजेंडा था, इन सिंगियों का जो एजेंडा था, वो पूरा एजेंडा अब एक्सपोज हो चुका है और इनको हम एक्सपोज करते रहेंगे दोस्तों। इनको बात जहां तक पहुंचानी थी वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन जब अब इनको काउंटर किया जाएगा, इनकी सच्चाई जब सामने आएगी तो ये फिर मुंह छुपाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। जिस तरह पहले कई मरतबा इन तमाम लोगों ने, इन गोदी पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है, डांट लग चुकी है, इन पर जुर्माना लगाया गया है, इनके शोज को डिलीट करवाया गया है। ये सारी वीडियोस एक बार फिर इंशाल्लाह डिलीट होगी और इनके खिलाफ मुकदमा भी किया जाएगा और इनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी शुरू हो चुकी है। सिर्फ इन्होंने एक निदा खान को बदनाम नहीं किया,
بلکہ اس کمپنی میں کام کرنے والے اور دیگر کمپنیوں میں کام کرنے والے تمام لوگوں کو نشانہ بنایا اور تمام کے خلاف انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے. پورا معاملہ کیا ہے آپ ذرا اس کو جانیے. ٹاٹا گروپ کی ایک کمپنی ہے جس کو TCS کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹاٹا کنسلٹنسی سروس. مہاراشٹر کے ناسک میں اس کی برانچ ہے اور وہاں دانش شیخ نام کا ایک لڑکا کام کر رہا تھا. ندا خان بھی وہاں کام کر رہی تھی اور بھی کئی ہندو مسلمان وہاں کمپنی میں کام کرتے ہیں. دانش شیخ شادی شدہ ہے اور اسکول کے زمانے میں ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کا نام ظاہر ابھی نہیں کیا گیا ہے. اس سے دانش شیخ کا تعلق تھا، دوستی تھی، اس کو اس سے محبت تھی. تو دوستوں بہرحال اسکول کے بعد دونوں الگ ہو گئے، کالج کے بعد دونوں الگ ہو گئے. دانش کی اس لڑکی سے ملاقات اور بات چیت نہیں ہوئی. دانش کی شادی ہو گئی اور دانش TCS میں جاب کرنے لگا. اب سال 2022 کا یہ معاملہ ہے کہ دانش شیخ کی اسی کالج والی لڑکی سے پھر کہیں ملاقات ہو جاتی ہے اور اس لڑکی نے دانش سے کہا کہ تم کہاں غائب ہو گئے اور کتنے زمانے سے تم ہم سے ملے نہیں، کیا کر رہے ہو؟ تو دانش شیخ نے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میں TCS میں کام کر رہا ہوں، میری وہاں جاب ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ میری بھی وہاں جاب لگوا دیجیے، مجھے بھی کام کرنا ہے، میری کہیں جاب نہیں لگ رہی ہے. تو دانش شیخ جو سینئر پوزیشن پہ تھا اس نے سفارش کی اور جو ہے اس کی جاب لگوا دی. اب اس لڑکی نے دانش کے ساتھ افیئر چلانا شروع کر دیا، دانش کے ساتھ اس نے محبت شروع کر دی اور دانش کا بھی اس کے ساتھ تعلق رہا. اب ان دونوں نے ریلیشن شپ میں رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ دونوں اپنے گھر والوں سے اس کو چھپاتے رہے اور ریلیشن شپ میں رہتے رہے. اس ہندو لڑکی نے دانش کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا. شادی کا فیصلہ اس نے جب کیا تو دانش نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی. دانش اس لڑکی سے ضرور کہا کہ ابھی میں شادی شدہ ہوں، میں تمہارے ساتھ ابھی شادی نہیں کر سکتا ہوں. وہ لڑکی اس کو کہنے لگی کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں رہوں گی. اب اس لڑکی کی یہ جو پوری حرکت تھی، یہ پوری ایکٹیویٹی تھی، اس کے گھر والوں کو جب پتا چلتا ہے تو لڑکی کے جو والد ہیں ان کے وہ اپنی لڑکی کو دیکھتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں کہ لڑکی بہت زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بات چیت کر رہی ہے، مسلمانوں کا جو کلچر اس کو فالو کر رہی ہے. اسی طرح یہ لڑکی دانش کے ساتھ جینے مرنے کو تیار ہو گئی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے. اس کے بعد اس لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ تم دانش سے الگ ہو جاؤ، اس کے ساتھ تم نہیں رہ سکتی. لیکن وہ لڑکی اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتی. اس کے بعد اس لڑکی کا باپ پولیس اسٹیشن جاتا ہے، FIR درج کرواتا ہے. پورا معاملہ بجرنگ دل تک جب پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کمپنی میں کام کرنے والی اور بھی کئی لڑکیوں کو اکسایا جاتا ہے، ان کو بھڑکایا جاتا ہے اور پھر پلاننگ کی جاتی ہے اور منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کس طرح اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے، کیس کو ہائی پروفائل بنانا ہے. تو ایک پلاننگ کر کے، ایک منصوبہ بندی کر کے دوستوں اس کمپنی میں کام کرنے والی 7-8 لڑکیوں کو تیار کیا گیا اور ان سب سے پوری انفارمیشن لی گئی کہ کون کون مسلمان یہاں پر کلیدی یعنی کہ جو اہم ترین عہدوں پر فائز ہے، ان کی سیلری کتنی ہے، کس کی کتنی سیلری زیادہ ہے. تو ایسے ہی 10-12 ناموں کی پہچان کی گئی اور ان لوگوں کے ان نام کے ساتھ FIR درج ہو گئی، مقدمہ درج کیا گیا. پہلی FIR دوستوں 26 مارچ میں کی گئی اور اس FIR میں ندا خان کا تذکرہ کہیں بھی نہیں. اس طرح تبدیلی مذہب کا بھی اس میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اتنا تذکرہ تھا کہ دانش نے لڑکی کے ساتھ جو ہے شادی کا وعدہ کیا، اس نے اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، اس نے اس کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کیا، پھر اس نے شادی سے انکار کر دیا. لیکن اس کے بعد جو FIR درج کروائی گئی اس میں یہاں تک لکھ دیا گیا کہ ندا خان HR مینیجر تھی اور وہ ہندو لڑکیوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہی تھی. وہ گائے کا گوشت ان کو کھانے کا کہتی تھی اور نماز پڑھنے کا ان کو کہتی تھی، روزہ رکھنے کے لیے ان کو کہتی تھی اور سنگین الزامات ان پر اس طرح کے لگائے گئے. اور بعد کے FIR میں تقریباً 9 FIR جو درج ہوئی ہے، 6 یا 7 کو اس میں پولیس نے گرفتار کر لیا، جس میں دانش ہے، توصیف ہے اور دوسرے مسلم نوجوان ہیں. اور ٹاٹا گروپ نے دوستوں یہاں پر جتنے بھی الزام لگے ہیں ان سب کے نام نوٹس ایشو کر دیا ہے، ان سب کو ابھی سسپینڈ کر دیا ہے. انویسٹیگیشن جاری ہے. ٹاٹا گروپ کا یہ کہنا ہے کہ کمپنی میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. ندا خان کے جو وکیل ہے بابا سید صاحب کا، ان کا کہنا ہے کہ ندا خان کے نام کمپنی کا جو نوٹس آیا ہے، جو لیٹر اس کو آیا ہے، اس میں ندا خان کو سینئر ایسوسیٹ بتایا گیا ہے، ٹیلی کالر بتایا گیا ہے، HR مینیجر نہیں بتایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا میں جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا، ندا خان کو اور تمام لوگوں کو بدنام کیا. اور اس کیس کی دوستوں جو پوری سچائی ہے وہ یہی ہے کہ کیسے مسلمانوں کو ملٹی نیشنل کمپنیوں سے دور کرنا ہے
اور کارپوریٹ جاب سے کیسے مسلمانوں کو دور کرنا ہے, مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے جھوٹا پروپیگنڈا چلانا ہے. اور جیسا ہی یہ معاملہ سامنے آتا ہے دوستوں, سینئر پولیس کمشنر کا بیان سامنے آتا ہے, مہاراشٹر کے چیف منسٹر جو ہے وہ بھی اس معاملے میں آ جاتے ہیں اور وہ بیان جاری کر دیتے ہیں کہ اس پورے معاملے کی تفتیش کی جائے گی اور سخت اس پر ایکشن لیا جائے گا. اور نتیش رانے کا بیان سامنے آ گیا, دوسرے شدت پسند لیڈروں کا بیان سامنے آ گیا اور سبھی نے اس کو کارپوریٹ جہاد کا نام دینا شروع کر دیا. اس سے پہلے ان لوگوں نے جہاد کے لفظ کو لگاتار بدنام کیا ہے اور اب ایک اور نیا, اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے جہاد کے لفظوں کو بدنام کیا ہے, اب ایک اور نیا انہوں نے اس پہ جوڑ دیا ہے, ایجاد کر دیا ہے. اب ان تمام لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جتنی لڑکیوں کے نام سے ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے, جتنی لڑکیوں نے دباؤ میں آ کر شکایت کی ہے کہ مجھے گائے کا گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا, مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا, مجھے لالچ دیا گیا, مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا گیا, تو ان لڑکیوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ لڑکیاں نابالغ ہیں؟ یہ لڑکیاں بچی ہیں؟ کیا ان کو کوئی بہلا پھسلا سکتا ہے؟ یہ سب 25 سال سے زیادہ کی ایج کی ہے, تو 25 سال کے سے زیادہ ایج ہونے کے باوجود بھی کیسے ان لڑکیوں پر پریشر بنایا جا سکتا ہے, کیسے ان پر دباؤ بنایا جا سکتا ہے, یا ان کے ساتھ کیسے زبردستی کچھ کرنے کو کہا جا سکتا ہے, اس بارے میں تو سوچنا چاہیے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. جو لوگ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں, جو لوگ کسی مذہب میں داخل نہیں ہونا چاہتے ہیں, وہ اپنے مذہب کو لے کر وہ بہت محتاط رہتے ہیں. میں مسلمان ہوں, اب میرے لیے مان لیجئے کہ حلال کھانا ضروری ہے. اب اگر ایک جانور ہے, چکن ہے, مرغا ہے, اگر اس کو ذبح اللہ کے نام پر نہیں کیا جائے گا تو دوستوں میرے لیے وہ گوشت کھانا حرام ہو جائے گا. اب ہم کہیں بھی جاتے ہیں, کہیں سفر کرتے ہیں, تو ہم اس سے خیال رکھتے ہیں. اگر ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو کہیں سے بھی کچھ اگر جیسے کھانا ملتا ہے تو ہم اس میں پوچھتے ہیں. پہلے چیز تو ہم کھانے کو اوائڈ کرتے ہیں, پھر بھی پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے, کس کمپنی سے آپ نے گوشت خریدا ہے. اگر کسی ایسے ریسٹورینٹ میں آپ کھانا کھانے جاتے ہو جہاں مشکوک ہو, جہاں کوئی یقین نہیں ہوتا ہے, تو وہاں آپ پوچھتے ہیں, نہیں پوچھتے ہیں, کیونکہ وہاں حلال اور حرام کے تمیز ہے یا نہیں ہے, تو اس لیے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہے, آپ یہ چکن کہاں سے لیتے ہیں, آپ یہ گوشت کہاں سے لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پہلے پوچھی جاتی ہے. اگر وہ آپ پر دباؤ بناتے بھی تھے کہ بھئی میں نہیں کھاتا, تو یہ انسان کی ایک اپنی فطرت ہوتی ہے, اپنا ایک عمل ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کرنے پر آپ کی مرضی کے خلاف مجبور نہیں کر سکتا. آپ نے کیسے کھایا, پھر ان لوگوں نے یہ سب کیسے کر لیا دوستوں؟ تو یہ معاملہ صاف ہے کہ سب کا سب جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. ان سب پر دباؤ بنا کر اس طرح کا مقدمہ دائر کروایا گیا ہے. اور یاد رکھیے دوستوں, جیسے ہی یہ تمام مدعی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کورٹ میں جب یہ پیش ہوں گے, ان سے جب وکیل 2-4 سوال کریں گے کہ کیسے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا, کب کہا گیا, تم نے گائے کا گوشت کھایا, کہاں سے گائے کا گوشت لا کر کے دیا گیا, اور کس طرح تم نے ان لوگوں نے تم کو بہلایا پھسلایا, تو جب ان سے سوال ہوگا, جب ان کا جواب آئے گا, تو اس وقت ساری سچائی سمجھ میں آ جائے گی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ حقیقت نہیں ہے, یہ جان بوجھ کر کے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا. لیکن افسوس کی بات ہے دوستوں کہ گودی میڈیا بار بار ذلیل اور رسوا ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے خلاف فرضی پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آتی ہے. اور جو بات دور دور تک نہیں رہتی ہے دوستوں, ایف آئی آر میں بھی جن باتوں کا تذکرہ نہیں رہتا ہے, اس کو بھی اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کے یہ لوگ پیش کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے اسکرپٹ لکھتے ہیں جس سے یہ لگتا ہو کہ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہ دوسروں کو دھرم بدلانے کے لیے ہی کوشش کرتا ہے, وہ دوسروں کے لالچ دے کر اس پر پریشر ڈال کر کے تم اسلام قبول کر لو, یہی لگتا ہے ان کے اس باتوں سے. یہ دعویٰ افسوسناک ہے دوستوں کہ گودی میڈیا کے ان اینکروں سے صرف ہم پریشان نہیں ہیں دوستوں, بھارت کے لوگ اس سے پریشان نہیں ہیں, بلکہ بھارت کے باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان سے پریشان ہو چکے ہیں. اور پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں وہ بھی ان گودی میڈیا کی جھوٹی خبروں سے پریشان ہیں. پاکستان میں ہنگلج ماتا مندر کو توڑ دیا گیا ہے. پاکستان کے سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود پاکستان کی لوکل اتھارٹی نے ہنگلج ماتا مندر کو توڑ دیا ہے. بٹ آخر کیوں؟ تو اس کا ریزن یہ دیا گیا ہے کہ انہیں ٹیمپل کی جگہ ایک ریسٹورینٹ بنانا ہے. پاکستان ہندو مندروں کو توڑ رہا ہے اینڈ ریسنٹلی سندھ ڈسٹرکٹ میں ہنگلاج ماتا مندر کو بھی گرا دیا گیا ہے. سو گائز, ابھی جو آپ نے ویڈیوز دیکھی کہ کوئی اتنا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے, یہ آپ لوگ انڈین میڈیا سے سیکھیں. ابھی 2 دن بعد ہنگلاج ماتا کا میلہ آنے والا ہے, اور آپ لوگ خود دیکھیے گا کہ ہنگلاج ماتا کا میلہ پاکستان میں کتنا زبردست طریقے سے بنایا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ پاکستان میں مندر توڑے گئے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو گائز, میں آپ لوگوں کو سچ دکھاؤں گا.
میری ریلز کے تھرو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا, میرے بلاگ کے تھرو آپ کو دکھاؤں گا. آپ لوگ خود فیصلہ کیجیے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان میں کوئی مندر نہیں توڑا گیا ابھی تک اور نہ توڑیں گے, کیونکہ یہ پاکستان ہے, یہاں پہ مائنورٹیز ایکولیٹی سیم ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ لوگ مجھے بھی سپورٹ کرتے رہیے. پاکستان زندہ باد. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.